बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर ढेंड सर, आप देख रहे हैं पाथ फेज। गवर्नमेंट ने अभी 25 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट में इजाफा कर दिया और विजिबली ये पता लग रहा है उसका कि कहा तो ये जा रहा है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल और डॉलर जो है उसको करंट अकाउंट वही जो एक ट्रायो से दिया जाता है उसके अंदर एक नेक्सस जो है उसको इन्होंने टिंकर किया है। बट इसकी कॉनोटेशंस लगती बड़ी डीप हैं। लगता ये है कि जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है उससे ऊपर इंटरेस्ट रेट को लाने के लिए ऐसा इसको ये टेपर कर रहे हैं और अगले एक आध साल में जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है उससे ऊपर, यानी कि इंटरेस्ट रेट जो है वो रियल हो जाएगा पाकिस्तान में। एंड दैट वुड बी वेरी बैड फॉर इकॉनमी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इकॉनमीज़ जो हैं उसमें ऐसा नहीं है। बात करते हैं इस पर। डॉक्टर साहब, वेरी वार्म वेलकम। ये बताइए कि हाउ डू यू टेक इट? ये मेरा ख्याल है ये एक्सपेक्टेड था और ये आपके प्रोग्राम में इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं कि जो 2-3 पॉलिसी टूल्स होते हैं जब करंट अकाउंट डेफिसिट आउट ऑफ रेंज जाना शुरू कर दे, हालांकि मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में इस तरह से स्टेट बैंक ने उसको नहीं कहा, लेकिन ये देख रहे थे कि जी डिमांड बढ़ती चली जा रही है और अगर आपका पहले 2 महीनों में आप देखें ना सिर्फ ये कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो मिसमैच था, बल्कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट के जो नंबर्स हैं वो अगर इसी हिसाब से चलते रहें तो अगले मज़ीद अभी 10वां पड़े हैं इस माली साल के, तो वहाँ पे ये जो कुछ पॉलिसी टूल्स होते हैं गवर्नमेंट के पास डिमांड को कंटेन करने के, करंट अकाउंट डेफिसिट को कंटेन करने के, वो यही है कि या तो रुपए को फ्री फ्लोट पे मार्केट एक्सचेंज रेट के मुताबिक रहने दिया जाए, लेकिन वहाँ पे एक थ्रेश होल्ड है। और आपने देखा कि हुकूमत स्टेट बैंक ने पिछले 2 माह में जब भी रुपया जो था डॉलर के मुकाबले में 170 से की जो थ्रेश होल्ड थी उसको क्रॉस करने लगा तो स्टेट बैंक ने उसको इंटरवीन किया और उसको थोड़ा सा वो नीचे लेके आई। लेकिन अगेन वो सस्टेनेबल नहीं कि आप उस मौके पे अपने डॉलर्स जो हैं वो ओपन मार्केट में झोंकते चले जाएं, जबकि आपके साथ अफ़गानिस्तान की अनसर्टेनिटी जो है उसका एक एडेड आंसर शामिल हो जाए। वहाँ पे गवर्नमेंट जो है जो भी बनती है उसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल जाती है, वहाँ पे अपनी उनकी जो है फॉरेन डील करेंसी आना शुरू हो जाए, फॉरेन डीलिंग शुरू हो जाए, तो पाकिस्तान की फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से काफ़ी हद तक प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। इस वक्त तो बड़ा अनसस्टेनेबल होगा कि पैदा चूँकि लीक कर रहा है, इम्पोर्ट्स तो ऑलरेडी बढ़ी हुई हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर जो अफ़गानिस्तान के लिए पिलफरेज या स्ट्राइकिंग है वो भी चलती रहे तो स्टेट बैंक एक हद से ज़्यादा डॉलर अपने नहीं इन कैश करवा सकता। तो दूसरा जो है वो एक सिंबॉलिक इजाफा, यानी 0.25% के इजाफे से ये नहीं कि डिमांड कर्टेल कर जाएगी रातों रात, या जो है करंट अकाउंट डेफिसिट उस पर कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, ना ही इससे कोई पॉजिटिव ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव फ़र्क पड़ेगा। फिस्कल साइड पे भी तो असर पड़ेगा क्योंकि महंगा हो जाएगा सारा वो लोन जो लिया, लेकिन 0.25% है ना, तो वो बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा। लेकिन ये एक सिंबॉलिक इंडिकेशन है और स्टिकिंग टू हिज वर्ड्स, जो कि स्टेट बैंक ने कहा था कि अगर इजाफा होगा तो वो ग्रेजुअल होगा, तो वो जो डायरेक्शन है वो अब स्टेट बैंक ने बता दी है कि जी अब ग्रेजुअली इसमें इजाफा होता चला जाएगा अगर डिमांड जो है वो कंटेन नहीं होती या करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो कंटेन नहीं होता इन द मंथ्स टू कम। जो ग्रोथ है वो 5% देख रहे हैं और ग्रेजुअल का मतलब है कि अगर 0.25 अभी 25 बेसिस पॉइंट किए है तो ग्रेजुअल का मतलब है मॉनेटरी पॉलिसी आती जाएगी तो साल के एंड तक 1% तो चला जाएगा ऊपर। ये तो डिपेंड करता है ना कि आपकी करंट अकाउंट जो है उनकी पोजीशन क्या रहती है, आपकी करेंसी की पोजीशन क्या रहती है। हमने पिछले साल भी देखा था 168 पे पिछले साल अगस्त में डॉलर गया था, हाईएस्ट जो था, और उसके बाद 168.40 से गिरता गिरता वो मई 2021 तक 152 पे आ चुका था। तो इस वक्त जब मार्केट के साथ, मार्केट बदकिस्मती से छोटी है पाकिस्तान की जो फॉरेक्स मार्केट है, ये बास्केट भी छोटी है, यहाँ पे सोर्सेज भी थोड़े हैं, प्लेयर्स भी थोड़े हैं, लेकिन अगर आपका इनफ्लो जो है वो बढ़ जाता है डॉलर्स का तो ज़ाहिर है रुपया जो है वो रीगेन करेगा, अगर नहीं बढ़ता है तो उसको देखा जाएगा। इसी तरीके से अगर जो सिक्योरिटी सिचुएशन बेहतर हो जाती है, अफ़गानिस्तान के अनसर्टेनिटी जो है वो बेहतर हो जाती है, तो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने के चांसेस हैं, जो आपकी बाकी चीज़ें हैं वो बेहतर हो जाएंगी। तो अभी काफ़ी सारे इफ्स एंड बट्स हैं।
اور ہمیں دیکھنا ہے کہ آنے والے مہینوں میں کس طرح سے انفولڈ ہوتے ہیں. اس سے انفلیشن پہ کوئی آپ کے خیال میں پڑے گا فرق؟ دیکھیے کیونکہ انفلیشن تو ہو رہی ہے، گاجر مولی ہوا ہے جو دیکھیے دو اس طرح میں کی کوئی ڈیمانڈ ایسی دو تو طرح نہیں کی ہے. انفلیشن ہے نا. ایک ہوتی ہے کاسٹ پش انفلیشن، ایک ہوتی ہے ڈیمانڈ پل انفلیشن. تو ہماری جو انفلیشن ہے وہ مینلی ان الاسٹک انفلیشن. ان الاسٹک کا مطلب یہ ہے کوئی جتنی بھی مہنگی ہو جائے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی ڈیمانڈ جو ہے اس پہ بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے. پٹرول 200 روپے لیٹر بھی چلا جائے گا تو ظاہر ہے ٹرانسپورٹ بھی چلنی ہے، لوگوں نے بھی جانا ہے. استعمال کم کر دیں گے لیکن ڈلوانا تو ہوگا. بجلی جتنی بھی مہنگی ہو جائے گی لوگوں نے استعمال تو کرنی ہے. اسی طریقے سے باقی جو آپ کی امپورٹڈ اشیاء ہیں، جو اسینشیل امپورٹس ہیں، جن میں را مٹیریل بھی ہے، جن میں آپ کی ایڈیبل آئل بھی ہے، تو وہ روپیہ گرتا ہے یا روپیہ چڑھتا ہے، انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے، تو وہ ڈیمانڈ وہاں پہ کنٹین کرنا مشکل ہو جاتا ہے. جو ایک میجر فرق پڑے گا اگر مزید بڑھتا ہے تو وہ ظاہر ہے جو ڈومیسٹک سروس چارجز ہیں وہ بڑھ جائیں گے. جو گورنمنٹ نے ڈومیسٹک لونز پے کرنے ہیں تو اس پہ جو انٹرسٹ ریٹ ہوگا ہاں وہ تھوڑا مزید بڑھ جائے گا. لیکن اس کی جو پازیٹیو سائڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا انٹرسٹ ریٹ یہاں پہ اٹریکٹیو ہوتا ہے، لوکریٹو ہے، تو وہ جو ہاٹ منی جس کو آپ کہتے ہیں وہ آنا شروع ہو جاتی ہے. اسٹیٹ بینک کے پاس جو اپنے ریزروز ہیں وہ مزید مستحکم جو ہے وہ ہونا شروع. یہ تو ہو گیا نا سارا بائی دا بک، جس طرح ہم سمجھتے ہیں، بائی دا ڈسپلن یا جو ٹولز ہیں فائنینشیل اس کے. لیکن یہ جو کہا جاتا ہے کہ پور مینجمنٹ کی وجہ سے بھی انفلیشن ہو رہی ہے، سبزی کی قیمت میجسٹیریل. دیکھیے خاص حد سے زیادہ نہیں، یعنی اس میں ہے ڈیفینیٹلی اس کا رول ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ پیورلی حکومت کے بس سے باہر ہیں. انٹرنیشنل مارکیٹ کموڈیٹیز جو ہیں وہ حکومت کے بس سے باہر ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پالیسی ڈیسیجنز ہیں. فار ایگزامپل یہ ہمارے بس میں ہے کہ ہم نے امپورٹ سٹیج پہ پیٹرولیم پہ جی ایس ٹی لینا ہے، اس پہ امپورٹ ڈیوٹی لینی ہے نہیں لینی ہے، یہ تو آپ باقی امپورٹس پہ ہم نے ڈیوٹیز لگانی ہے نہیں لگانی ہے، کتنی لگانی ہے. ایف پی آر جو ہے اگر وہ 40% ریونیو اپنا امپورٹ سٹیج پہ لے رہی ہے تو ظاہر ہے آپ کی امپورٹ بڑھیں گی تو اس کا ریونیو بڑھ رہا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ امپورٹڈ چیزیں سستی ہوں تو ہمیں ریونیو پہ ہٹ کرنا پڑے گی، وہاں پہ ڈیوٹیز کم کر دیں، ریونیو کم ہو جائے گا، امپورٹڈ چیز سستی ہو. تو یہ تو مختلف پالیسی ٹولز ہیں. لیکن جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے چھوٹا سا جو ایک پیرامیٹر ہوتا ہے ہول سیل پرائس انڈیکس اور کنزیومر پرائس انڈیکس میں جو ڈفرینس ہوتا ہے. ہول سیل پرائس انڈیکس اور سینسٹیو پرائس انڈیکس میں جو ڈفرینس ہے، جو گیپ ہے، وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ کہاں پہ کتنا زیادہ ایڈمنسٹریٹو آپ کو چاہیے، کنٹرول چاہیے. وہ ڈفرینس کھانے پینے والی چیزوں پہ، اسپیشلی جو پیرشیبل کموڈیٹیز ہیں ان پہ کافی بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہی نا. تو اگر آپ اسلام آباد کو بھی دیکھیں تو پیر بدائی جو ہے ہول سیل مارکیٹ ہے، وہاں پہ ٹماٹر کا ریٹ، پیاز کا ریٹ، آلو کا ریٹ، اور جو سینسٹیو پرائس انڈیکس وہ WPI جو ہے، اور پھر آپ اس کا جو سینسٹیو پرائس انڈیکس یا کنزیومر پرائس انڈیکس کا ڈفرینس دیکھ لیں تو صاف نظر آتا ہے کہ یہاں پہ ایڈمنسٹریٹو معیار کے ذریعے اس کو برج کیا جا سکتا ہے اس پروفٹ کو. اور اگر وہ پروفٹ برج ہو جاتا ہے تو میں ایک چھوٹی سی مثال سے اس کو، آج ہی کوئی چیز میں آج خریدنے گیا تو اس چیز کی قیمت میں انہوں نے 50 روپے زیادہ مانگا. میں نے کہا یہ کیوں؟ کہتا ہے کمپنی نے مہنگی کر دی ہے. میں نے کہا ابھی تو نہیں کی. کہتا ہے پیٹرول مہنگا ہو گیا تو ایک آدھ دن میں مہنگا ہو جائے گا. میں نے کہا قیمت لکھی ہوئی ہے، اب کمپنی نے اس کے اوپر، اچھی خاصی کمپنی میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، انہوں نے اس کے اوپر پرائس پرنٹ ہی نہیں کی. اب یہ چیز تو اس کا مطلب ہے کہ کمپنی جو ہے اس نے خود چھوٹ دی ہوئی ہے نا. تو یہ چیزیں تو کرنی چاہیے نا. کرنے کے لیے تو کون کرے گا یہ فیڈرل؟ کیونکہ اصل میں ہم بات کرتے ہیں صرف پیٹرول کی اور ڈالر کی، اور عوام تو اس سے مر رہی ہے. اس میں وفاقی اور صوبائی حکومتیں دونوں کا رول ہے. ظاہر ہے جب ہم اوور آل گورننس کی بات کرتے ہیں، ریٹ آف دا اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں، ایڈمنسٹریٹو میئرس کی بات کرتے ہیں، تو ہم گورننس کی بات کر رہے ہیں. اور گورننس صرف وفاقی حکومت کا نام نہیں ہے، اس میں صوبائی حکومتیں بھی ہیں، اس میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی ہے. کل کو اگر لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوتے ہیں تو لوکل گورنمنٹ باڈیز بھی ہیں. تو ان سب کو مل کے ایڈمنسٹریٹو میئرس کو امپروو کرنا ہوگا. کیا کیا جائے اس کے لیے؟ کیونکہ یہ تو 18th امینڈمنٹ کبھی آ جاتی ہے، کبھی اس کا حل جو ہے وہ پالیسی ریٹ بڑھانا تو نہیں ہے. نہیں، پالیسی ریٹ بڑھانا بھی اس وقت ایک انڈیکیشن دینا ضروری تھا، ورنہ آپ کا روپیہ جو ہے وہ سلپ ہوتا رہتا. اچھا، تو پالیسی ریٹ پہ تو اسٹیٹ بینک نے میرا خیال ہے بالکل ٹھیک ہے ڈائریکشن، یعنی انہوں نے ایک دم سے اوور نائٹ اس میں 1% نہیں بڑھا دیا، انہوں نے 0.25% بڑھا کے آپ کو ڈائریکشن دے دی کہ جی اب یہ ایکسپینشری پالیسی آہستہ آہستہ ریپ اپ ہو رہی ہوگی. تو جب ایکسپینشری پالیسی ریپ اپ ہوگی
تو ظاہر ہے کہ آپ کی ڈیمانڈ جو ہے اس کو کنٹین کرنا. آپ کو لگتا ہے کہ اس ڈائریکشن پہ چلنے کے کیونکہ ایک گریڈینٹ کریٹ کر دیا نا گروتھ کے لیے, تو وہ جو 5% کا ہم سن رہے ہیں وہ یہ طاہر دیکھیے موجودہ سچویشن میں انفلیشن ہے, لیکن میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ یہ انفلیشن اسٹیگفلیشن سے بہتر ہے. وہ تو ہے. اسٹیگفلیشن کیا ہوتی ہے؟ جس میں نہ آپ کی گروتھ ہوتی ہے اور آپ کی چیزیں بھی مہنگی ہوتی ہیں. موجودہ صورت میں انفلیشن ہے, یہ پنچ کر رہی ہے اور حکومت کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. اپنا پولیٹیکل کیپٹل سیو کرنے کے لیے جو بھی انوویٹو میکنزم ہے اور جو ایڈمنسٹریٹو میئرز ہے اس کو لینا چاہیے تاکہ اس کا پولیٹیکل کیپٹل ایروڈ نہ ہو. لیکن اس کے ساتھ اگر اکنامک ایکٹیویٹیز چلتی رہتی ہیں تو کم از کم جاب کریٹ ہو رہی ہوں گی, کم از کم امپلائمنٹ اپرچونیٹیز ہوں گی, لوگوں کو کچھ انکم ہوگی, چیزیں مہنگی ہوں گی لیکن انکم بھی ساتھ ہو رہی ہوگی. تو اگر ہم وہ ایکٹیویٹیز جو ہیں اپنانا شروع کر دیں جس میں نہ تو گروتھ ہو رہی ہو اور انفلیشن بھی بڑھ رہی ہو, تو وہ ایک ڈبل ایج سوارڈ. تو آئی ایم ایف کا جو ایک کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ ہے اور انہوں نے کہا کہ اس کو ٹیپر اپ کر کے نومینل سے جو ہے وہ اوپر لانا ہے تاکہ ریئل انٹرسٹ ریٹ ہو. آئی ایم ایف کے ساتھ تو ظاہر ہم گئے ہیں اور حکومت گئی اور ایک اسٹرکچرل ریفارمز ان کے ساتھ طے ہوئی, اسی کی بیسس پہ آپ کو 2 ٹرانچز مل بھی گئیں. آئی ایم ایف میں رہنے کی وجہ سے ہی کووڈ آنے کے بعد آپ کو جو اس کا ایمرجنسی ریلیف فنڈ تھا وہاں سے بھی پیسے مل گئے. آئی ایم ایف کی وجہ سے ہی آپ کا جو ایس ٹی آر ایلوکیشن ہے وہ بڑھ گئی. کوئی آپ کو $3.25 ارب جو تھے وہ مزید آپ کے ریزروز کا حصہ بن گئے. تو وہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن اس وقت میرا خیال ہے کہ آئی ایم ایف سے ٹیکل کرنا بھی پاکستان کے لیے مشکل ہوگا. اگر آپ لوگوں نے 16 سپٹمبر کا بلومبرگ کا ایڈیٹوریل نہیں پڑھا, اور میں اوپینین پیس کی بات نہیں کر رہا, میں ایڈیٹوریل کی بات کر رہا ہوں جو کہ ہر اخبار کی ایک اتھینٹک پالیسی سمجھی جاتی ہے. تو اس ایڈیٹوریل میں وہ افغانستان کے ڈبیکل میں جو کچھ ہوا اس کی ذمہ داری پاکستان پر ڈالتے ہوئے 2 چیزیں ایڈیٹرز نے جو بائیڈن کو ریکمینڈ کی ہیں. تو ایک انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستان کو فاٹف کے گرے لسٹ سے نہ نکلنے دیں جب تک کہ پاکستان جو اپروو نہیں کرتا اپنے ایکشنز کے ساتھ کہ ٹیررزم فنانسنگ نہیں ہو رہی اور یہاں سے جہادیز جو ہیں وہ افغانستان نہیں بھیجے جا رہے. حالانکہ اب الٹ ہو رہا ہے, وہاں سے ٹی ٹی پی والے آ کے ہم پہ حملے کر رہے ہیں. لیکن ایک یہ تو اس کا مطلب ہے کہ فیٹف میں گرے لسٹ میں شاید کچھ عرصہ مزید رہنا اب ناگزیر ہے, وہ ناگزیر ہوگا. دوسرا اس نے کنکلوڈنگ جو سینٹنسز ہیں وہ لکھے ہیں کہ جی آئی ایم ایف جو ہے امریکہ کو انشور کرنا چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ آئی ایم ایف کی جو ڈیل ہوئی تھی وہ جو انہوں نے گارنٹیز اور وہ جو کنڈیشنز تھی ان کو اسٹرکٹلی امپلیمنٹ کروائے فار اینی بیل آؤٹ پیکیج. تو اگر آپ نہیں کریں گے تو ظاہر ہے اس وقت ویور نہیں ملے گا. اگر آپ کو ویور نہیں ملتا ہے تو کرنٹ پیس پہ جو آپ گروتھ چاہ رہے ہیں 4.8% 5%, جس کے لیے امپورٹ بہرحال ناگزیر ہوگی. آپ تھوڑی دیر کے لیے لگژری آئٹم سائڈ پہ رکھ دیں, موبائل فون بین کر دیں, یہ جو کمپلیٹلی بلڈ یونٹ آٹو وہیکل ہے ان کو نہ آنے دیں, اور 2-4 چیزیں بند کر لیں. لیکن را مٹیریل آپ کو چاہیے, آپ کو اسٹیل چاہیے, آپ کو آئل چاہیے, آپ کو ایڈیبل آئل چاہیے. پوری دنیا میں اس وقت قیمتیں جو ہیں وہ اوپر نہیں بہت اوپر جا رہی ہیں. اس وقت یو کے جیسا ملک جو ہے وہاں پہ گیس کی پرائسز کا کرائسس آ گیا ہے. چھوٹی جو سپلائرز تھے وہ ڈیفالٹ ہو کے سائڈ پہ ہو گئے ہیں, اور جو بڑے 1-2 سپلائر رہ گئے ہیں گیس کے ڈسٹریبیوٹرز, انہوں نے حکومت سے مانگ لیا ہے بیل آؤٹ پیکیج مانگ لیا, ورنہ ونٹر میں گیس سپلائی نہیں ہوگی. 3 گنا قیمتیں جو ہیں گیس کی بڑھ گئی ہیں صرف یو کے میں. تو ظاہر ہے جتنی تیزی سے یہ جا رہا ہے اس میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, بیلنس آف پیمنٹ وہ اتنا مشکل ہو جائے گا سسٹین کرنا آئی ایم ایف کے بغیر کہ پھر جو اسٹیگفلیشن والی سچویشن خدا نخواستہ آ سکتی ہے. تو اٹ از ان یا ڈیفالٹ سر پہ لٹک ڈیفالٹ تو خیر نہیں ہوگا لیکن اسٹیگفلیشن آ جائے گا. تو اٹ از ان اوور اون بینیفٹ کہ ہم یہ جو اکانومی ہے اس کو اکنامک ورشن سے بچنے کے لیے, یہ جو اکنامک آرم ٹوسٹنگ سے بچنے کے لیے جہاں پہ اپنا ہاؤس ان آرڈر کر سکتے ہیں وہاں پہ ہاؤس ان آرڈر. تو باٹم لائن یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ریمیڈیل میئر تھا اور ہوا, اور اب آگے گروتھ جو ہے اس میں تھوڑا سا کمپرومائز کر کے اوور آل ہم گروتھ کو مینٹین کر سکتے ہیں. 4% سے اوپر گروتھ لی جا سکتی ہے. اچھا اگر ٹھیک ہے پھر اگر ہم تھوڑا سا اس وقت جو انفلیشن ہے اس کے ساتھ زندہ رہنا. لیکن آخری چیز پبلک سینٹیمنٹ کا کیا ہوگا پھر؟ پبلک سینٹیمنٹ میں پہلے بار کہہ رہا ہوں کہ
कीमतें नीचे लाना एक हद से ज़्यादा हुकूमत के बस में नहीं है, क़ुव्वत ख़रीद बढ़ाना हुकूमत के बस में है। टारगेटेड सब्सिडीज़, एहसास प्रोग्राम का डाटा इस्तेमाल करते हुए डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र, फूड पे ऑलरेडी वज़ीर ख़ज़ाना ने इशारा कर दिया है कि जी चावल पे, दाल पे, आटे पे, घी पे टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी। एनर्जी पे भी कोई इसी तरह का फार्मूला अपनाना पड़ेगा ताकि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद बढ़ा दी जाए और वो अफोर्ड करने के काबिल हो सके। चलो ठीक है, मेरा ख़्याल है काफ़ी हमने इस पर डिस्कशन कर ली है। ये जो है दैट वाज अ फेट अकम्पली, ये होना था, लेकिन इसके अंदर ये जो मैयर्स की जा रही हैं एक्सपर्ट्स का, ये हमारा ख़्याल है कि ये ऑप्टिमम था और ये ज़रूरी था। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने प्रोग्राम में, अगले प्रोग्राम में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स भी हो सकते हैं तो अपने दें। अल्लाह हाफ़िज़।